वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह माइदा की आयत नंबर 25 से करेंगे। चले जी, तारिक साहब, बिस्मिल्लाह शुक्रिया। करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक व जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन यरव कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन। उनमें से बाज आपकी बातें कान लगाकर सुनते हैं, हालांकि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि उसे वो नहीं समझेंगे, और उनके कानों में भारीपन है। और ख्वाह वो हर आयत यानी निशानी को देख ले, फिर भी वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि वो जिन्होंने कुफ्र किया आपके पास आएंगे तो आपसे झगड़ेंगे और कहेंगे ये तो पहले के लोगों की कहानियां हैं। यहाँ उन लोगों की बात की जा रही है जिनके दिलों पे ताले लग चुके हैं। ताले इस सेंस में कि कुरान मजीद से नज़दीक होने की कोशिश तो छोड़ दिए, कुरान मजीद की मुखालफत पे आमादा हैं। ये इस कैफियत के लोग मिल भी सकते हैं हमें भी, और हमारे आसपास भी मिल सकते हैं। तो ऐसी कैफियत के लोग अक्सर मिलते हैं हमें, और फिर वो जब पास में आते हैं कई मर्तबा, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, जब हमें कुछ मालूम नहीं होता है तो उसमें हम मालूमात हासिल करने के लिए एक सवालिया अंदाज में लोगों से पूछते हैं, जो भी वो कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न जो भी शख्स होता है, जो उस शख्स उसमें एक्सपर्टाइज रखता है, उससे हम मालूमात हासिल करते हैं। लेकिन जहां हमें यह साबित करना होता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, तो उस सवाल भी करते हैं, साथ में झगड़ा भी करते हैं। और सवाल इस अंदाज में करते हैं कि अपनी बात को इम्पोज करने की नाजायज कोशिश करते हैं। ये एक आम सी बात है, आम सा मिजाज है। तो जो लोग कुरान मजीद से वाक़ईतन दूर हो गए हैं किसी न किसी वजह से, उन लोगों के मिजाज की यहाँ कैफियत बयान की जा रही है। यहाँ इस बात पे हमें जहन में रखना चाहिए, कुरान मजीद ने हमें बहुत सारे जिंदगी में जीने के सलीके अता किए हैं। एक तो ये पहलू है कि ऐसे लोग मिलेंगे सोसाइटी में, उनका नाम कुछ हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस किस्म के माहौल को क्रिएट करेंगे जहाँ पे झगड़े की बात की जाए, जहाँ पे मुखालफत की बात की जाए। कुरान मजीद ने एक बहुत बेहतरीन फलसफा हमें दिया है जिंदगी जीने का पुरसकून। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जहालत यानी नादानी पे जिद करने वाले और जाने वाले लोग मुखातिब हों तो उनसे सलामती की बात कहनी चाहिए। अब जो भी उस वक्त में लफ्ज़ सलाम के मफहूम को सामने रखते हुए जो भी हुस्न तदबीर हो सकती है, मकसूद सिर्फ ये है कि झगड़े से बचा जाए। एज मच एज पॉसिबल झगड़े की हालात से बचना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोवोक करने के मौके कम हो जाएंगे। जिंदगी में जैसे हम चाहते हैं सुकून, सभी लोग सुकून चाहेंगे, लेकिन इन तमाम कैफियतों में कुरान के इस तालीम को सीने से लगाए रखना चाहिए कि जहां भी झगड़े की कैफियत हो, खामोश हो जाना चाहिए और सलामती की बात करनी चाहिए। इस कुरान मजीद की इस आयत से दोनों आयतों को अगर एक साथ यकजा कर दिया जाए, ये तय है कि लोग मुखालफत करने वाले मिजाज के मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत ही पुरसुकून रहना चाहिए। देखिए, इसमें एक बहुत गौरतलब अहम बात यह है कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में कुरान ये कहता है कि उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसे नहीं समझेंगे और के कानों में भारीपन है। दिलों पे पर्दे पड़े हुए, कान भारी हैं। तो इसमें पहली बात तो ये समझनी है कि ये काम अल्लाह ताला ने नहीं किया। ये अल्लाह ताला का डिस्क्रिशन नहीं है कि वो किसके दिलों पे पर्दे डाल दे, किसके दिल खोल दे, किसके कल्ब कुशादा कर दे, किसके कानों में भारीपन पैदा कर दे और किसकी समातें जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर दे। ये सब चीज़ें हमारी अपने आप करी हुई होती हैं। मिसाल तौर पर हम आकर अपने जिस्म को देखें। हम यानी बेअतदाली करें अपने खाने पीने में, अपनी सेहत को, और वो ख़राब हो जाए, उस खराबी की वजह से हमें बीमारियां लग जाए, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया। अल्लाह ने इस तरह से किया कि उसने कानून बना दिए कि तुम्हारे जो निज़ाम तुम्हें दिए गए हैं उनके साथ तुम हक अदा करोगे, उनके साथ इंसाफ करोगे, उनके साथ ज़्यादती नहीं करोगे, उनके साथ फसादी कैफियत पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए आज जो हमें बीमारियां ज़्यादा मिलती हैं, और इसको डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं ये। यानी हमने अपनी ज़िंदगी के रुख और धारे ऐसे कर दिए हैं कि बीमारियां हमें लग गई हैं, क्योंकि हमने अपनी मनमानी ज़िंदगी से हर चीज़ की है।
اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے اور اس نے جو لائف اسٹائل ہمیں بتایا ہے، جو قرآن نے سمجھایا ہے، ہم اس پہ رہتے تو بھی بیماریاں نہ آتی۔ تو ہم جو کچھ بھی چیزیں بھگتتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ کی اپنی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ ان کے دل جو ہیں ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کان بھاری ہو چکے ہیں، یعنی کچھ سنتے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ کوشش کرتے ہیں کان لگا کے قرآن کی بات سننے کی، نہیں بظاہر وہ توجہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اندر بات نہیں اترتی ہے۔ یہ کیفیت کہاں کی ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ بچپن سے بچہ جس کیونکہ بات وہیں سے شروع کی جائے جہاں سے انسان جو ہے دنیا میں آیا، بچہ گھر میں جس ماحول کو دیکھتا ہے اور جس انداز کی زندگی چاروں طرف دیکھتا ہے، خاص طور سے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو گزارتا ہوا، وہ اسی ڈھرے پہ، اسی مزاج پہ، اسی کیفیت پہ وہ بڑا ہوتا ہے، پر تربیت پاتا ہے۔ تو وہاں اگر اس نے بچپن سے یہ ماحول دیکھا ہے کہ کس طرح سے باتیں کرنی ہے، کس طرح سے کسی بھی انداز کا کام ہمیں کرنا ہے، اور اس کیفیت میں وہ بڑا ہوا، اور یہاں پہ کہیں سے بھی اس کا ایکسپوجر قرآن کا نہیں ہے، تو وہ عادی ہی نہیں رہے گا ان چیزوں کا، یعنی قرآن کی بات سننے اور اس کے انداز پہ چلنے کا وہ عادی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں کہ اگر ہم کھانے ہی کے تعلق سے بات کریں، کہ بچپن سے اگر کسی نے نمک مرچ بے حد کم کھایا یا بالکل نہیں کھایا، اس ماحول میں جو بچہ بڑا ہوا ہے اس کو اگر آپ کوئی مرچوں کا یا سالن کھلا دیں گے تو وہ نہیں، اسے ہضم ہی نہیں کر پائے گا، برداشت ہی نہیں کر پائے گا اس بات کو۔ تو جس طرح کھانے پینے کا اور جسم کا باہری مزاج ہوتا ہے، اس طرح اندرونی مزاج بھی ہوتا ہے ہمارے نفس کا، ہماری ضمیر کا، ہماری اندرونی کیفیت کا۔ تو وہ جس ماحول میں پلی ہے، جہاں پہ اس نے بچپن سے یہ دیکھا کہ بھئی بڑوں نے جو بات کہی اس پہ عمل کرنا ہے، دین کے تعلق سے جو چیزیں بتا دی گئیں اسی پہ عمل کرنا ہے، اور یہی دینداری سمجھی جاتی ہے۔ اس پورے عرصے میں اگر اس کا قرآن سے ایکسپوجر ہوا ہی نہیں، اسے قرآن کی اہمیت نہیں پتا، تو ایسے میں پھر اگر اسے کوئی قرآن سناتا ہے اور وہ بالکل ادب کے حساب سے بہت دھیان سے سنتا بھی ہے، تو وہ چیزیں اندر نہیں اترتی، کیونکہ وہ اس کا عادی نہیں ہے۔ اس کے حساب سے وہ اپنے سیچوریشن پوائنٹ پہ ہے، وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے مسلمان ہونے کا، دین پہ ہونے کا، کیونکہ جو ارکان جو عبادت ہے اسے بتا دی گئی ہیں وہ کر رہا ہے، اور وہ مطمئن ہے اس کے اوپر، کیونکہ اسے یہ گارنٹی بھی دے دی گئی ہے، بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ تم کرو گے تو جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ اور یہ ان لوگوں نے بتائی ہے جن پہ وہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے والدین اس کے بڑے ہیں یا اس کے مذہبی لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ بھئی یہ چیزیں کافی ہیں تمہارے لیے۔ تو ایسے میں اس کا دل جو ہے وہ بالکل انسینسٹیو یا ان ریسپونسو ہو جاتا ہے قرآنی تعلیمات کے لیے۔ وہ کان سنتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ، اس کا ایک مولڈ، ایک ڈھانچہ اس کا بن چکا ہے اندر۔ تو یہ وہ کیفیت ہے اس کی، اور اس میں جو آگے بات کہی گئی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جنہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے یا اللہ کے احکامات کو ڈھاک دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے، تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اور یہ چیزیں میں نے تو سنی ہے، لیکن میرے خیال میں ہم میں سے اور بھی بہت سے لوگوں نے سنی ہوں گی، جو لوگوں کی یہ ریسپانس ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پرانے قصے ہیں اس میں، اور آج کے زمانے کے لیے تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج کے زمانے کے لیے بہرحال ہمیں خود اپنے آپ سوچنا ہوگا کیا چیز صحیح ہے غلط ہے۔ یہ تو عرب میں آئی تھی، ریویل ہوئی تھی، تو وہاں کے حساب سے، یعنی ایسی بہت سی چیزیں جو میں نے خود زندگی میں سنی ہیں۔ اور یہ ایک مثال میں اس کی بڑی تازہ اپنی دینا چاہوں گا یہاں پہ، کہ مائنڈ سیٹ ایک مولڈ جب بن جاتا ہے آدمی کا، اس کی شخصیت ایک ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے، اور وہ جسے کہ نا کہ یہاں دلوں پہ پردے ہیں، کان بھاری ہیں، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نئی یا سمجھداری کی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، گویا انہوں نے اپنے بالکل دماغ کے دریچے بند کر رکھے ہیں، کسی نئی چیز کو نہ ایکسیپٹ کریں گے نہ اس پہ غور کریں گے۔ تو یہ میں عرض کروں کہ ابھی حال فی الحال میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، موقع ملا ملنے کا، وہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، دین سے بھی واقف ہیں، اور ان سے ازرائے تذکرہ، کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے ملتا ہے میں قرآن کی بات ضرور چھیڑتا ہوں، خاص طور سے جو مسلمان ہو، کہ بھئی ہم جس روح سے قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو اللہ نے سمجھایا ہے لوگوں کو انٹروڈیوس کریں گے۔ ہے وجہ کیا کیا چیز کہ بھئی قرآن کی طرف آ جائیے، قرآن کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے، جو ہمارا یعنی بنیادی طور سے حکم ہے ہمارے لیے قرآن کا۔ تو یہ بات جب میں نے چھیڑی ہے، اور انہوں نے کچھ ایسی آیتیں جو بڑی جھنجھوڑنے والی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ
قرآن کو پوری طرح سمجھے بنا ہم مسلم نہیں ہو سکتے، مسلم ہونا کیا ہوتا ہے اور قرآن کے حساب سے کافر کون ہے، تو آپ یقین جانیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا۔ اب ایک آدمی بالکل بلینک رہے اتنی، یہ وہ آیتیں ہیں جن کو پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا تھا تو میں واقعی ہل گیا تھا کہ یا اللہ، یہ میری روش کیا ہے اور یہ قرآن کیا بتا رہا ہے۔ تو جب ایک کوئی اثر نہیں نظر آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہی ہے کہ سیٹ مولڈ ہے اپنا ایسا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہم جانتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ صحیح انداز سے نہیں سمجھ رہے قرآن کو۔ ہمارے بڑوں نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے اور وہ جو چیز بتاتے آ رہے ہیں، یہ کچھ اس سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں، تو اب اس پہ وہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کریں گے کہ جسٹ گیو اٹ اے چانس، ایک دفعہ سوچ تو لیجئے کہ کیا یہ بات کہی جا رہی ہے، میں قرآن سے ریفر کر کے دیکھوں کہ یہ صحیح یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بڑی بہتات ہے، چاروں طرف ہیں، جو یعنی بظاہر قرآن کو سنتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ بات نہیں اترتی، کیونکہ دیکھیے قرآن کے احکامات جب اندر جاتے ہیں تو اس آدمی میں تبدیلی آتی ہے، اس کے معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، ڈیلنگ میں۔ اور اس کی ایک اور مثال جو میں دینا چاہوں گا کہ میں برسوں سے اپنے ارد گرد، اپنے حلقے میں، اپنے شہر کے خاص طور سے ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں جن کے گھروں میں قرآن ترجمے کی کلاسز چل رہی ہیں یا جو ریگولر قرآن ترجمہ کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پورے ایک یعنی دور پورا ہو چکے قرآن کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن ان میں کوئی تبدیلی مجھے ان کے معاملات میں، اخلاق میں، بول چال میں، ڈیلنگز میں، یا ان کے گھروں میں کیسے فنکشنز ہو رہے ہیں، گھروں میں کیا رکھ رکھاؤ ہے، کیا وضاقتہ ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اب یہ بھی مثال اسی چیز کی ہے کہ وہ بظاہر تو جب قرآن ترجمے کی کلاس ہو رہی ہے تو بہت دھیان سے سن رہے ہیں، کچھ تو عربی بھی سیکھ رہے ہیں اور عربی سیکھ بھی گئے ہیں اور اس سے خود کہتے ہیں کہ میں قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے قرآن کا پیغام اندر اترنے کے بعد اگر آپ کی روش میں تبدیلی نہیں آئی تو بھی اس کا مطلب قرآن اندر نہیں اترا، کیونکہ اللہ کے احکامات آپ کو مل گئے، وہ علم آپ کے پاس آ گیا اور پھر بھی آپ اپنی روش پہ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یا تو آپ ڈکلیئرڈ باغی ہیں کہ اللہ کے کلام کو آپ بالکل اگنور کر رہے ہیں، یہ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے وجہ، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ، کیونکہ کسی کے دل کا حال ہمیں نہیں پتا، لیکن جو سمٹم نظر آ رہے ہیں، جو باہر سے چیز دکھتی ہے، وہ پھر یہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اسی بات کی طرف کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولڈ میں سیٹ ہو چکے ہیں، وہ شاید ثواب کی وجہ سے قرآن ترجمہ یا عربی سیکھتے ہیں اور قرآن ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ چیز اندر نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں بھی محاسبے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن سمجھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے سارے کام اسی طرح سے چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، ہمیں جو ہمیں کرنے کو کہا جا رہا ہے، جس چیز سے روکا جا رہا ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کتاب ہدایت کا فائدہ کیا اگر ہم اس سے ہدایت نہ لیں؟ چلیں طارق صاحب، آپ اگلی آیت لے لیں۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ لوگ اس قرآن سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ تو خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اس رخ سے نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کسی چیز سے بہت ہی ریجٹ ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں، تو اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں اگر وہ یہ بھی سمجھ لے کہ جو اگلی بات ہے دوسرے کی بات ہے، جو دوسرا میسج سامنے ہے وہ غلط ہے، پھر تو کیفیت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو وہ خود بھی ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان سب پہ ایک زیادہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ ان کی عقلیں معوف ہو چکی ہوتی ہیں اور محسوس تک نہیں کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم لوگ زندگی میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جہاں پہ ہمارے اندر سے احساس مر جاتا ہے، اور اسی بات کو بہت سارے لوگوں نے مقالے لکھے، کتابیں لکھی، اشعار لکھے کہ انسان کی موت اصل میں احساس کی موت سب سے بڑی موت ہے انسان کے لیے، کہ جب اندر سے شعور مر گیا، احساس مر گیا، تو پھر اس کے بعد میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر احساس باقی ہے خسارے کا، تو پھر اس کے بعد میں امکانات اس بات کے یقینی ہوتے ہیں کہ انسان پھر سے اپنی صحیح روش پہ آنے کی کوشش کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، توبہ کرے گا۔ یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں
اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد میں سوچیں کہ ہم اس آیت کے تحت ہم کہاں پہ بھٹک رہے ہیں، کہاں صحیح ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک خود سے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اس آیت کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس روش پر تو نہیں ہیں کہ خود بھی غلط ہوں، دوسروں کو غلط راہ پہ لے چل رہے ہوں، اور مزید یہ ہے کہ ہمارے اندر سے غلط ہونے کا احساس بھی ختم ہو چکا ہو۔ دیکھیے، آیت نمبر 25 میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور کانوں میں بھاری پن آ گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کیفیت یعنی جو 26 بیان کرتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، کیونکہ قرآن یعنی اللہ کی ہدایت اور احکامات سے دور رہنے کی وجہ سے وہ شعور اور ضمیر جو ہے وہ مر جاتا ہے، جس کو قرآن دل کا سخت ہونا بھی کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کے تعلق سے جو بات یہ کہتا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی پھر ایک مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت آج فاسقین میں ہے، یعنی فسق میں گزار رہی ہے زندگی، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں کیونکہ حدود ہی بھول چکے وہ، انہوں نے وہ اس ہدایت کو زیر نظر نہیں رکھا جو حدود ڈیفائن کرتی۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کی ایک مثال اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زمین پہ اگر ہم کراس لیگڈ یا جسے ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ایک ٹانگ کا حصہ سن ہونے لگتا ہے، اور جب ہم پیر پھیلا کر لیتے ہیں واپس اسٹریچ کر کے تھوڑا مساج کرتے ہیں تو وہ سن ہونا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے کہ جب کسی بھی حصے کی بلڈ سپلائی رک جاتی ہے، وہاں خون کا دوران رک جاتا ہے تو وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے۔ وہ سن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خون سے جو غذا اور آکسیجن اسے پہنچتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا رکنے لگتی ہے، تو ایک طرح سے سن ہو کے ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ بھائی ڈو سم تھنگ فار می، مجھے سپلائی نہیں آ رہی ہے، تو ہم پیر اسٹریچ کرتے ہیں، سہلاتے ہیں اور خون ریسٹور ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسم کے حصے سن ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں کیونکہ کہیں پہ بلڈ سپلائی اگر بہت دیر تک رک جاتی ہے تو وہ جسم کا پارٹ مر جاتا ہے، سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، جس کو ہم گینگرین ہونا کہتے ہیں۔ گینگرین ڈیولپ ہو گیا اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کو کاٹ کے الگ کیا جائے، سرجری کی جاتی ہے۔ تو جس طرح جسم کو اگر اس کی آکسیجن غذا کی سپلائی رک جاتی ہے تو وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے، بے حس ہونے لگتا ہے، اس کے اندر سے زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ہمارا اندرون جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، اس کو بھی اگر اس کی غذائیت ملنے رک جاتی ہے تو وہ سن ہونے لگتا ہے، مردہ ہونے لگتا ہے۔ اور وہ جو اسپریچول ہماری غذا ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی آیات ہے، وہ قرآن ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، جس کو اگر جس کا ڈوز اگر ہم اندر نہیں دیتے، اس کو نہیں پہنچاتے تو وہ اندرون ہمارا مرنے لگتا ہے، وہ بے حسی کی کیفیت آنے لگتی ہے۔ تو یہ ہوتا اسی وجہ سے ہے کہ جیسا کہ لوگ خود قرآن سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، میں اپنا تجربہ بتاؤں، آپ لوگ بھی غور کیجئے گا کہ میری زندگی کا بڑا حصہ غیر مسلموں کے بیچ میں رہا، مجھے کہیں پہ کوئی ایسا انکاؤنٹر نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکا ہو یا منع کیا ہو گیا ہو کہ اسے نہ پڑھو، بلکہ کبھی میں سامنے لایا یا پڑھا تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور فیسیلیٹیٹ بھی کیا کہ اچھا آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ لیجئے، آپ یہ کام کر لیجئے، ریسپیکٹ کی گئی۔ تو یعنی ہمیں قرآن سے روکنے والے جو لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا، وہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا یہ بات وہی کہے گا جس نے قرآن خود سمجھ کے نہیں پڑھا، کیونکہ جس نے خود قرآن سمجھا ہوگا وہ ایسی خلاف قرآن بات کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن جہاں خود کہہ رہا ہے جگہ جگہ، نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، عمل کے لیے آسان ہے، بلکہ اس پہ غور و فکر کی، تفکر کی، تدبر کی دعوت دے رہا ہے مستقل۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے کہاں سے سنا؟ کہ وہی بڑوں سے سنی ہوئی باتیں آ رہی ہیں، جن اکابرین کو، جن بڑوں کو، یعنی وہ اسی جھوٹ باندھنے کی بات ہے جس کا پچھلے سیشن میں ذکر ہوا تھا، کہ انہوں نے ایسے لوگ اپنی فالوئنگ کے لیے چن رکھے ہیں، اپنے ولی بنا رکھے ہیں، جنہوں نے انہیں یہ سمجھایا اور وہی چیز آگے لے کے چلتے، ایک رخ یہ ہوا۔
دوسرا رخ یہ ہے جو جانے انجانے میں ہمارے ہر گھر میں ہوتا ہے، کہ ہم بچے کو پیدا ہوتے ہی جب وہ ہوش سنبھالنے لگتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو اس کو قرآن ناظرہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سپارہ لگا یعنی پہلے قاعدہ لگاتے ہیں، نورانی قاعدہ عموماً استعمال ہوتا ہے یا اسطر القرآن استعمال ہوتا ہے، کہ حروف شناسی کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو پورا قرآن پڑھا کے سمجھاتا ہے، قرآن مکمل ہو گیا، ہم نے قرآن پڑھا دیا، جبکہ اسے سمجھا کچھ نہیں، اسے ہم نے سمجھایا کچھ نہیں، حتیٰ یہ کہ ہم نے اس کو اللہ کے تصور سے بھی یعنی گاڈ سے بھی انٹروڈیوس نہیں کرا ہے کہ رب ہے کون ہمارا، اس کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، اور ایک رب کی فالوئنگ کرنے کا، ایک رب کے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو جب بچپن سے ہم نے قرآن سے اسے انٹروڈیوس نہیں کیا تو انجانے میں ہم نے اس کو قرآن سے دور کر دیا۔ ہم بھی دور تھے کیونکہ ہم نے بھی بچپن سے اسی طرح پڑھا، اور پھر پوری عمر گزرتے ہوئے بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے اس کو میں سمجھ تو لوں، جو میرے گھر میں جزدان میں لپٹی رکھی ہے اس میں آخر ہے کیا، اس میں احکامات ہیں تو کیا میں ان سے واقف ہوں، یا جو میرے بڑوں نے احکامات مجھے دے دیے، جن کو عبادات کہہ کے مجھے سکھا دیا گیا، یعنی صوم، صلات، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ قرآن میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، تو میں اسے کھول کے دیکھتے لوں، میں اسے سمجھتے لوں، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو جانے انجانے میں تو قرآن سے دور ہوئی، میں نے اگلی نسلوں کو بھی دور کیا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جیسے یہ کہا جا رہا ہے خود اپنے آپ کو تباہ کر، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن سے خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب جس نے آج تک کچھ بھی نہ سمجھا ہو، اگر وہ اس آیت کو آج سن لے اور پھر خود جا کے خود دیکھے اور کنفرم کر لے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہیں، اور یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہی آیت کافی ہے کسی بھی انسان کو، اگر وہ جسے کہیے کہ اس کا مولڈ سیٹ نہیں ہو چکا اور اس کا اتنا دل مردہ نہیں ہو چکا کہ وہ اس طرف نہیں اٹھے گا، تو وہ خود سوچے گا کہ میں آج تک قرآن سے رکا ہوں اور دوسروں کو بھی روکا ہے، آئی مسٹ ریٹرن بیک ٹو قرآن، میں قرآن سمجھوں اور اس پہ عمل کروں۔ لیکن یہ کیفیت جو ہے ان پہ نہیں آتی، کیونکہ وہ اس رخ سے اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمی ان کو اللہ نے دی ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، ہر طرح سے متوازن پیدا کیا ہے، انہوں نے خود اپنی کوشش نہیں کری، کیونکہ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا، ہدایت نہیں مانگتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کوشش کیوں نہیں کری؟ کیونکہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اپنی بڑوں کی باتوں پہ، گھر میں جب چھوٹے تھے تو گھر کے جو والدین تھے وہ ان کے بڑے تھے، اس کے بعد جب باہر نکلے تو انہوں نے جو اپنے لیے بڑے ڈھونڈ لیے، گھر والوں نے دے دیے، خاندان والوں نے دے دیے، جو بھی جنہوں نے ان کو بزرگ سمجھا، اپنا مذہبی رہنما سمجھا، بڑا سمجھا، ان سے جڑ گئے، انہوں نے ان کو عبادات میں لگا دیا، کچھ اور چیزیں سکھا دی، لیکن قرآن سے کنیکٹ نہیں کیا۔ دیکھیے جو بھی رشتے کا بڑا یا مذہبی لیڈر قرآن سے نہیں جوڑتا آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا کہ قرآن سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے، یہ آپ پہ فرض ہے، اسی کی ہدایت کتاب سے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر۔ تو یہ دونوں آیتیں بڑی وضاحت سے یہ بات بتا رہی ہیں کہ اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ پردے پڑ گئے، آنکھوں میں گرانی آ چکی ہے، سوری کانوں میں گرانی آ گئی، بھاری پن آ گیا، یعنی اب اگر قرآن کی کوئی بات ہمیں رسول بھی سنائے گا اور ہم بہت دھیان سے بھی سنیں گے تو وہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بے اثر کر چکے، یعنی ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا، ہم مر گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے، جن کے لیے یہ بات قرآن نے کہی جب رسول تمہیں بلائے تو تم وہاں جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر سکے۔ تو یہ زندگی اور موت اسی ضمیر کی، اسی انر سیلف کی ہے، اسی نفس کی ہے، جو اگر اللہ کے احکامات سے دور ہٹ جاتا ہے تو پہلے سخت ہوتا ہے، بے حس ہوتا ہے، پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا انسان بایولوجیکلی زندہ ہے، جی رہا ہے، لیکن اسپریچولی وہ مر چکا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر مردہ ہے، اور ایسے ہی وہ انسان ہوتے ہیں جو زمین میں سب سے زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بندگی میں آیا ہوا کوئی نفس، کوئی شخص کبھی بھی کسی انسان تو چھوڑ دیجئے، کسی بھی لیونگ کریچر کو نہ ڈیمیج کرے گا، نہ نقصان پہنچائے گا، اس کے دل میں ہر ایک کے لیے ہمدردی ہوگی، محبت ہوگی۔
میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔